नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम बज़्मे अक़ीदत के साथ मैं आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता माने उनके, बातें सुनता मैं कभी पूछता माने उनके, मैं आपके सामने असहाब में बैठा होता, मैं आपके सामने असहाब में बैठा होता। हर स्याह रात में रोशन है हदीसें उनकी, हर स्याह रात में रोशन है हदीसें उनकी। आप ना आते तो ज़माने में अंधेरा होता, आप ना आते तो ज़माने में अंधेरा होता। खुशामदीद कहना चाहेंगे प्रोग्राम बज़्मे अक़ीदत में आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी। आज के प्रोग्राम में हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब और उनकी ताज़ीम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अताअत है, जो मोहब्बत है, वो उनके अदब में भी है कि हम सबको उनका अदब और उनकी ताज़ीम को हर बात में मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूं, मैं अपने मौजूद मेहमानान ग्रामी का आपसे तारुफ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंजीनियर सऊद निज़ामी और आपका ताल्लुक़ निज़ामुल मदारिस सूफिया से है और इसके अलावा आप मैरीटाइम एकेडमी में खिदमात अंजाम देते हैं, खिताबत की भी, और इसके अलावा जैसे कि आप मैरीन इंजीनियर हैं, मर्चेंट नेवी से आपका ताल्लुक़ है, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र एहसान। और समंदरों से वापसी हुई है आपकी, समंदरों में आपकी ड्यूटी होती है, तो इसी हवाले से मैं आज सऊद साहब आपसे बात करना चाहूँगी कि मदीना ही मदीना है, समंदर पार की दुनिया। इस हवाले से क्या गुफ्तगू करना चाहेंगे? और मैं आज अपने जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे हम उनको शेयर करेंगे कि जो समंदरों की दुनिया है, जो समंदरों की ज़िंदगी है, वहाँ पर किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत और उसकी फरमाबरदारी और उसकी इबादत के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दिए जाते हैं। तो क्या फरमाएंगे सऊद साहब, मदीना ही मदीना है, समंदर पार की दुनिया? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपने कितनी प्यारे मिसरा आपने बयान फरमाया। सबसे पहले तो ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक। तो अपने ज़िक्र शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम दुरूद पाक से इसका आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि कमा तुहिब्बु व तर्दा व अंत सल्लि अलैहि। मदीना ही मदीना है, समंदर पार की दुनिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर आप इस मिसरे पे गौर करें तो ये इतनी रूहानियत से भरपूर है ये मिसरा कि इसमें आप डूब कर अगर इस मिसरे का अगर हम देखें तो अदब ही अदब नजर आएगा। अदब ही अदब है। अभी आप जाने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अभी बढ़े नहीं है, अभी सिर्फ लफ्ज़ मदीना अदा किया है। क्या बात है, क्या बात है। तो सिर्फ एक लफ्ज़ मदीना के अदा करने पर आपके ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे जोश जज्बे से हमारे सीने कांप उठते हैं, मुनव्वर हो जाते हैं, ऐसे मुनव्वर हो जाते हैं कि मजा आ जाता है कि मदीने की बात आई है। आंखें अश्कों से अश्कबार हो जाती है और जब मदीने के सफर की बात हम करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है ना, मदीने का सफर है और मदीने का सफर है। और समंदर पार की दुनिया में जब हम लोग रहते हैं तो समंदर पार की दुनिया से हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जब हम सफर करते हैं, आप एक दुनिया से कट जाते हैं, दुनिया से हम लोग कट जाते हैं, बिल्कुल। तो जब हम समंदर में होते हैं तो समंदर में तो एक हमारा शिप है और उसके अंदर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 अफराद होते हैं। सही। तो वहाँ समंदर में आपको 20 समंदर में जहाँ आपको कोई पूछता तक नहीं है, तो उस तारीख समंदर में जी उस जाने का ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आपको याद आता है। सुभान अल्लाह। वहाँ सिर्फ आप होते हैं और रब होते हैं, रब कायनात होते हैं। तो इस रब कायनात की वजह से और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेमत अता फरमाई है जाने का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, तो उनका जगह जगह पर हर लिहाज से जी हमें अदब और अदब नज़र आता है। अब जब मदीना की जब हमने लफ्ज़ हमने सुना तो अदब से हम बैठ गए
ہم کسی بھی کام میں ہیں، کسی بھی کام میں ہم مصروف ہے، ہم بیٹھے ہیں، ہم کسی غلط طریقے سے بیٹھے ہیں، ہم کسی طریقے سے ہم کچھ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تمام کام چھوڑ کر، تمام چیزیں چھوڑ کر ہم ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، اور ادب سے ایسے بیٹھتے ہیں کہ فوراً ہی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قلب میں جاری و ساری ہو جاتے ہیں، خود بخود آٹومیٹکلی ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد مسلسل جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ پھر جب بات آتی ہے سفر کی، تو سفر کے وقت ہمیں ایسی پیاری ہم لوگوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، وہاں کا ادب کیسے کرنا ہے، وہاں جب ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہم حاضری دیں گے تو کس طریقے سے ہم نے حاضری دینا ہے، بیت اللہ میں جب ہم حاضری دیں گے تو کیسی حاضری دیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں ہمارا بلاوا آتا ہے تو جب ہم حج و عمرہ ادا کرتے ہیں تو حج و عمرہ کے لیے ہم لوگ اپنی کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس جگہ پر ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں تو ہمارا ادھر کا کیا ادب ہے، جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں تو وہاں کا کیا ادب ہے، صحیح، تو ایک ایک وہاں کا کیا ادب ہے، صحیح، تو ایک ایک چیز کا ادب ہم لوگ پہلے سے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چیز پہ اور غور کریں کہ جو سفر کی تیاری شروع کرتے ہیں تو سفر کی تیاری کے وقت آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی عبادتوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ماشاءاللہ آپ ان کے دربار پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں، بے شک، تو کس منہ سے آپ وہاں جائیں گے، ادب اور تعظیم، کس منہ سے آپ جائیں گے وہاں پر؟ سب سے پہلے تو آپ کے پاس وہاں اپنا چہرہ دکھانے کے لیے تو کچھ ہو، بلکہ وہاں تو ایک شاعر نے یہ بھی کہا ہے نا کہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا، میں مدینے چلا، تو یہ بات اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں اسکول میں، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کس چیز کی آپ تیاری کرواتے ہیں ماں، کیا ان کی یونیفارم کی تیاری شروع کروا دیتی ہے، کیا ان کے کورسز خریدنے کی تیاری شروع کرا دیتی ہے؟ نہیں، پہلے تو ٹیسٹ کی تیاری، سب سے پہلے تو ٹیسٹ کی تیاری ہوتی ہے، تو ٹیسٹ کی تیاری میں کیا ماں بچے کو پریپیئر کروا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوسچن آ سکتے ہیں، ان کے اس طریقے سے جوابات دینے ہیں آپ نے، آپ وہاں جا کے کامیاب ہوں گی تو آپ کا اس اسکول میں ایڈمیشن ہوگا۔ صحیح، سیم ایز اٹ از یہی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا ادب ہے کہ آپ وہاں کس منہ سے جا رہے ہیں، بالکل بالکل، آپ وہاں جب جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں، کس منہ سے جا رہے ہیں، کس منہ سے جا رہے ہیں، آپ کے اعمال ہیں، آپ سارا دن میں ہماری امت کے لیے ہی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ بس میری امت کو بخش دیا جائے، میری امت کو بخش دیا جائے۔ اگر آپ اس پہ بھی غور کریں کہ میری امت کو بخش دیا جائے تو اگر آپ ان کی نظر سے آپ دیکھیں تو وہ امت کو اتنا خیال رکھتے تھے، ہم ان کا کہاں خیال رکھتے اور ہم کتنا خیال رکھ رہے ہیں، یعنی کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم امت کا ادب کر رہے ہیں۔ اگر اس طرف اگر ہم رکھ کے دیکھیں، اس پرسپیکٹو سے ہم چیک کریں تو وہ بھی ہمارا ادب کر رہے ہیں، ایک ایک تکلیف کا احساس کر رہے ہیں، ایک ایک باتوں کا احساس کر رہے ہیں کہ میرے امت گنہگار ہو کر جہنم کی آگ میں نہ جلائی جائے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کسی کو پڑوس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ہمیں حقوق العباد سکھا رہے ہیں، ہمیں حقوق اللہ سکھا رہے ہیں، ہمیں پڑوسیوں کا حقوق سکھا رہے ہیں، ہر چیز کا حقوق سکھا رہے ہیں، تو وہ یہ کیا سکھا رہے ہیں، یہ ہمیں ادب سکھا رہے ہیں، بالکل، تو وہ ان کے اندر جب اتنا ادب ہے تو ہمارے اندر ادب نہیں آئے گا۔ اور جب ہم مدینہ کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں کی فضائے سلام کہتی ہے، وہاں کی سبائے سلام کہتی ہے، جب ہم شپ پر ہوتے ہیں، جگہ جگہ سمندر کی سیر کرتے ہیں تو ہماری تمنا ہی یہی ہوتی ہے، ہماری نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں مدینے کے سمندروں سے گزار تاکہ ہم وہاں کے سباؤں کو سلام وہاں تک اچھا سعود صاحب، میں ایکچولی آپ سے آج کیونکہ ہمارے پروگرام میں میرین انجینئر موجود ہیں تو میں چاہوں گی کہ جب آپ شپ پر ہوتے ہیں تو کیا دن رات کے روٹین ہوتے ہیں، کس طرح سے، اور کیا کہاں پر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اب مدینہ آنے والا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا روٹین ہوتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ وہاں جہازی امام بھی ہیں اور آپ امامت بھی فرماتے ہیں، تو وہ کس طرح سے اوقات کا تعین ہوتا ہے کہ کس وقت نماز عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، وہ کچھ بتائیے گا ہمارے ناظرین جی، یہ ایک شپ کی لائف، سمندری لائف ایک الگ دنیا ہے جی، ایک ہماری زمینی لائف ہے، ایک ہماری سمندری لائف ہے، بالکل، تو وہاں کے معاملات کچھ اور ہیں، زمین کے معاملات، سمندر کے معاملات کچھ اور ہیں، صحیح، تو سمندر کے جب معاملات ہوتے ہیں تو وہاں کی تمام
اصولیات بنائے گئے ہیں, ریگولیشنز بنائے گئے ہیں, رولز بنائے گئے ہیں, ہر چیز کو دیکھنے کا طریقہ کار بنایا گیا ہے. اب آپ نے کہا کہ وقت کا تعین کیسے کرتے ہیں, وہاں ہم دن رات کیسے گزارتے ہیں, تو وہاں ہمارے پاس ایک پورا سسٹم موجود ہوتا ہے. ہمارے پاس وہاں جی پی ایس, رڈار, ایکڈس سسٹم, یہ ساری ہماری شپنگ کی ٹرمینالوجیز ہے, باقی اکوپمنٹس ہیں. تو جس طریقے سے ویدر فورکاسٹنگ آپ کے لیے کام کرتی ہے زمین پہ, تو ہمارے کیپٹن, ہمارے چیف آف آفیسر, یہ سارے ہمارے ڈیک پہ بیٹھے ہوئے سارے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ وہاں کے آپ کے نیویگیشنز آپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جگہ جگہ پہ آپ کو کہاں کس رستے میں جانا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم مدینے کے سے قریب گزرنے والے ہیں, ہم مکے سے قریب گزرنے والے ہیں, ہم مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے گزرنے والے ہیں. کیونکہ ابھی میں ریسنٹلی ایران سے بھی ہو کر آیا ہوں, تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے قریب سے ہی ہمارے شپ گزرا, تو وہاں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پہ بھی سلام پیش کیا, تو پورے امت مسلمہ کا سلام پیش کیا. تو وہاں کی جیسے ہم لوگ ان مقدس مقامات سے جب ہم گزرتے ہیں تو فوراً ادب یاد آ جاتا ہے. ادب سے ہم لوگ تمیز سے بڑھ جاتے ہیں, ادب سے ہم لوگ فوراً فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں, محبتیں اپنے نشاور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ زیادہ تر میجورٹیز, جہاں جہاں بھی میجورٹیز ہمارے شرق میں مسلم میجورٹیز ہوتی ہے, تو وہاں یہ کام بہت ہوتے ہیں. پھر یہ ربیع الاول کے مناسبت سے تو یہ بھی بہت سارے شپس میں جہاں پر مسلمانوں کی ہماری تعداد زیادہ ہے اور جو مناتے ہیں ان چیزوں کو, تو وہاں منایا جاتا ہے باقاعدہ شپ پر, اور باقاعدہ لنگر کا بھی ہم انتظام کرتے ہیں. وہی کہ ہمارے چیف کک ہوتے ہیں تو وہ سارا لنگر کا بھی اہتمام کرتے ہیں, اور فاتحہ پڑھ کے ہم لوگ اس کا بھی انتظام کرتے ہیں. ساتھ ساتھ پھر عید الاضحیٰ کا موقع ہو, عید الفطر کا موقع ہو, ہم لوگ جہازوں پہ ہیں, ہم لوگوں کی فیملیاں ہم لوگ گھر سے دور ہیں, تو یہ ساری کی ساری ارینجمنٹ ہم شپ پر کرتے ہیں, اور میں کرتا بھی رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو وہاں پہ بھی یہ میں نے یہ تمام امامتیں کری, وہاں میں نے ارینجمنٹ کرے, تو اللہ کا شکر ہے. تو ہمارے عید الاضحیٰ, عید الفطر, ربیع الاول, یہ تمام کے تمام مقدس اوکیجنز جو ہمارے آتے ہیں, اسلامک اوکیجنز, تو ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ایک وہی چھوٹا سا, دیکھنے کو تو میں ابھی چھوٹا سا کہہ رہا ہوں, لیکن آپ لوگ جب دور سے بہت بڑا شپ ہے وہ, تو یہ ہمیں نظر آتا ہے. بالکل, بہت زبردست. آپ نے تو ہمیں شپ کی سیر ہی کروا ڈالی. اور میری ہمیشہ سے ایک خواہش بڑی رہی ہے کہ میں کبھی کروز پر نہ کوئی محفل میلاد پڑھوں, مجھے میرا بہت دل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس خواہش کو, اس وش کو ضرور پوری کرے, آمین. ہماری اس پروگرام میں بزم عقیدت میں ہمارے ساتھ معصوم عقیدتیں بھی موجود ہیں, اور میرے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی بچی ارقم نظامی اور حجاب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ دونوں؟ مائک پر بولیے گا تاکہ آپ کی آواز تو جائے سب کو سننے دیکھنے والوں کو. جی, کیسی ہیں آپ حجاب؟ اوکے, اچھا. تو آپ کو مطلب اتنا شائع سا کیوں فیل کر رہے ہیں آج, ہیں؟ نعت پڑھنے آئی ہیں نا, خوشی خوشی. چلیں, اچھا, میں ابھی ریکویسٹ کروں گی کہ ارقم اور حجاب نے جو نعت تیار کی ہوئی ہے وہ دونوں پیش کریں. معصوم سی عقیدتیں بزم عقیدت میں, آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ کیجیے گا. یا من صلیت بکل الانبیاء, یا من فی قلبک رحمت للناس, یا من ألفت قلوبنا بالإسلام, یا حبیبی یا شفیعی یا رسول اللہ, بأمی و ابی فدیتک سیدی, صلاة و سلام علیک یا نبی. حبیب یا محمد, أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيب يا محمد, يا رحمة للعالمين يا محمد, يا من حليت حياتنا بالإيمان, يا من بجمالك علمت الإحسان, يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله, بأمي وأبي فديتك سيدي, صلاة وسلام عليك يا نبي.
حبيب يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيب يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمسن ثنا خاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاطمہ اور ارقم نظامی سے بھی میں درخواست گزار ہوں کہ آج ہمیں کیا سنا رہی ہیں ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے. زینتے یاسی توئی زیبائش قاعدوئی قاحب معراج سبحان الذی اسرا توئی مرحبا صلی علی روشن جہاز نور تو مرحبا صلی علی روشن جہاز نور تو خسروے شہر مدینہ خسروے شہر مدینہ رونق کعبہ توئی یا رسول اللہ بسوئے مغربا یک نظر یا رسول اللہ بسوئے مغربا یک نظر بے نوارا دستگیرو بے نوارا دستگیرو ملجاؤ واتوئی نعت پیغمبر منیر از شمس تبریزی شنو نعت پیغمبر منیر از شمس تبریزی شنو مصطفیٰ مجتبی ہو مصطفیٰ ہو مجتبی ہو سید اعلیٰ توئی زینت یاسی توئی زیبائش طه توئی. ماشاء اللہ ارقم نظامی نے اتنا پیارا کلام پڑھا اور وہ الفاظ جو بڑے جو ہے وہ مشکل سے ادا کر پاتے ہیں ارقم نے بہت خوبصورتی سے تلفظ جو ہے اس کا ادا کیا. مجھے بہت اچھا لگا ارقم شاباش. اور حجاب شاباش اتنا پیارا سا آپ نے بھی کلام پڑھا. یہاں پر بزم عقیدت میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بزم عقیدت عروج ناز نظامی کے ساتھ. خوش آمدید کہنا چاہیں گے. بزم عقیدت پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ کہ جب لیا نام محمد میں نے دعا سے پہلے جب لیا نام محمد میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے
میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و ادب کے لحاظ سے اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. میرین انجینئر سعود نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جیسے کہ ادب و تعظیم کا ذکر ہوا سعود صاحب کہ ادب و تعظیم جو ہے ہم قرآن کی روشنی میں ڈسکس کرتے ہیں, تو قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک نے جگہ جگہ پر قرآن پاک میں ادب و تعظیم کو ڈفرنٹ پرائے میں بیان فرمایا ہے. صحیح. خود جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سبحان اللہ, ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. سبحان اللہ. ادبنی ربی فاحسن تعدیبی, مجھے میرے رب نے ادب سکھایا. سبحان اللہ. اور کیا بہترین ادب سکھایا. کیا بات ہے. یعنی کہ وہ ملک کائنات اور ادائیگی الفاظ کی دیکھیں کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا. یعنی کہ کوئی معمولی شخص نہیں سکھا رہے, کوئی صحابہ نہیں سکھا رہے, کوئی تابعین نہیں سکھا رہے, بلکہ وہ رب جو تمام جہانوں کا مالک ہے, جس کے قبضے قدرت میں ہر ایک کی جان ہے, بے شک, اور اس سے بڑھتر کوئی چیز نہیں ہے. بالکل نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بے شک, بے شک. وہ ادب سکھا رہے ہیں. کیا بات ہے. کلام پاک میں جگہ جگہ پہ اللہ پاک نے ادب کے طریقے ہمیں سکھائے ہیں, ڈفرنٹ پرائیوں سے اس کو بیان کیا گیا ہے. بالکل, بے شک. سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں, اے ایمان والو, جس کا میں مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, جی, اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو. کیا بات ہے. آگے نہ بڑھو. صحیح. اب آپ اس میں آیت مبارکہ میں اگر ہم غور کریں تو کچھ ضروری ہدایات کا علم ہوتا ہے جو ادب کے دائرے میں آتی ہے. صحیح. نمبر ایک جی, یہ کہ جب محفل طعام میں جی, جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو, جی, تو جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی تناول شروع نہ کرے. نمبر 2, جب محفل مجلس میں جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور کسی معاملے میں درپیش کوئی بات چل رہی ہو, تو جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہ بولے, حد سے تجاوز نہ کرے. پھر اس کے بعد نمبر 3 یہ بھی آتا ہے کہ جب جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چل رہے ہو اور آپ ان کے ساتھ چل رہے ہو, تو جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ چلیں. صحیح. پھر اس کے بعد یہ بھی ایک ہدایت ہمیں ملتی ہے کہ جانے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کو تمام رائے پر مقدم فوقیت سمجھا جائے. بالکل, اور یہ سب سے بڑی بات ہے. بالکل, اور ادب کی بات ہے. بالکل, آپ نے صحیح فرمایا. اتنی بڑی بات ہے کہ یعنی کہ آج ہم فیصلوں کی بات کرتے ہیں, ڈیسیجن لیتے ہیں, کبھی کوئی فیصلہ کر رہا ہے, کبھی کوئی فیصلہ کر رہا ہے, یہاں تک کہ ماں باپ کے بھی فیصلے کو, جی, ان کے فیصلے پر بھی فوقیت جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت دینے چاہیے. بالکل صحیح. پھر اسی کے آگے اگر ہم چلتے ہیں, اچھا یہ جو ہے آیت مبارکہ صرف یہاں تک لمیٹڈ نہیں ہے. جی, یہ تو ایک میں نے چند 4-5 مثالیں آپ کو بیان کر دی ہیں, تو ہم اس کو ڈیلی روٹین میں صحیح ڈفرنٹ پرایوں میں جہاں پر بھی جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے, تو وہاں پر ہمیں ادب محسوس ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ سعود صاحب میں ایک بات انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں اکثر بہت ساری جگہوں پر ادب کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ابھی جیسے کہ میں تعریف نہیں کر رہی اپنی, لیکن میں اپنی ایک بات بتا رہی ہوں کہ جب میں کسی محفل میں نعت پڑھنے جاتی ہوں اور میرے ساتھ میری کوئی سینئر ثنا خان رسول ہوتی ہیں, تو یقیناً وہ مجھے دیکھ رہی ہیں اور وہ ضرور گردن بھی ہلا رہی ہیں کہ واقعی عروج ایسے ہی کرتی ہے کہ جب میں کسی ہال میں انٹر ہوتی ہوں, چاہے میں تیزی سے آگے چل رہی ہوں, لیکن جب ہال میں انٹر ہونے کی باری آتی ہے تو میں پہلے خود پیچھے ہٹ جاتی ہوں اور اپنی سینئر کو میں کہتی ہوں نہیں آپ آگے چلیے. یہ ایک ادب ہوتا ہے, احترام ہوتا ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں شان بیان کرنے آئی ہوں تو مجھے ان کی اطاعت بھی ضروری ہے کہ میں ادب رکھوں اپنے بڑوں کا. اور میں اپنے جونیئرز کو جب دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ محافل میں اسٹیج پر آ کر سلام بھی نہیں ہوا اور بس بیٹھ گئے, پڑھنے شروع ہو گئے. تو وہ چیز ہے کہ یہ ادب ہے. یہ ادب آپ اپنے ڈیلی روٹین میں اگر ہم اپنی لائف میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم امپلیمنٹ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. بالکل بالکل. استاد کا ادب شاگرد سمجھائے, بے شک. مرشد کا ادب مرید سمجھائے, بے شک. تو ہر شخص اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے.
اور یہی ادب جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے، اور جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے سکھایا ہے. سبحان اللہ. اسی کے آگے اگر ہم چلے تو سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی آوازوں کو جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچی نہ کرو. سبحان اللہ. کیا بات. اور ایک دوسرے سے زور سے چلا کے بات نہیں کیا کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے چلا کے بات کرتے ہو، زور سے بات کرتے ہو. ان کے سامنے دھیمی آواز میں بات کیجیے. ادب سکھا دیے، بولنے کا ادب سکھا دیا، چلنے کا ادب سکھا دیا، کھانا پینے کا ادب سکھا دیا، ایک ایک چیز کا ادب سکھا دیا. تو یہ جگہ جگہ پہ اللہ پاک ادب و احترام ہمیں سکھا رہے ہیں، اور جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ادب سکھا دیا ہے. اور شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے، با خدا دیوانہ باش، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. یعنی کہ خدا کی محبت میں تو تم دیوانے ہو جاؤ، لیکن جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوشیار رہنا. سبحان اللہ. وہاں ادب اور تعظیم کے بغیر کوئی چیز بھی قبول و مقبول نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور تعظیم کے حوالے سے بات کریں تو یہ ادب اور محبت، جی، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ادب پہلا قرینہ ہے بے شک. محبت کے قرینوں میں. کیا بات ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. جب تک ادب نہیں ہوگا تو ہم محبت کا کیسے دعویٰ کر سکتے بے ہیں؟ شک. یہی ادب ہے جو آپ کو سرفراز کر دیتی ہے. بے شک. یہی ادب ہے جو آپ کا بیڑا پار کر دیتی ہے. بے شک. یہی ادب ہے جو آپ کو بلندیوں پر لے جاتی ہے. صحیح. کہیں اس ادب کی وجہ سے آپ کے نصیب بدل جاتے ہیں. بے شک. کہیں پر اس ادب کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر جی اس ادب کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. صحیح. اور کہیں پر اس بے ادبی کی وجہ سے جی معلم الملکوت عابد و موحد ابلیس و ملعون قرار پاتا ہے. جی وہ ابلیس ملعون جس نے 6 لاکھ سال عبادتیں کری اللہ رب العزت کی ایک روایت کے مطابق، صحیح. وہ ایک بے ادبی کی وجہ سے ابلیس کا لایا. کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کری، ان کی تعظیم نہ کری رب العزت کے حکم پر. جی تو اس کی وجہ سے وہ ملعون قرار پایا ساری زندگی کے لیے. اس کی وہ 6 لاکھ سال کی عبادتیں ضائع گئی. اللہ اکبر. 6 لاکھ سال کی عبادتیں کہ یعنی کہ ایک بے ادب ایسی چیز ہے، بے ادبی ایک ایسی چیز ہے جی کہ جو آپ کی پوری زندگی کی عبادتوں کو ضائع کر سکتی ہے. صحیح. تو ادب تعظیم لازم و ملزوم ہے. اور جب تک ادب نہیں ہوگا تو ہم محبت کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتے. بے شک. اگر ہم اس کی مثال اگر ہم دیکھ لیں عاشق و معشوق کا، اگر ہم عشق مدادی میں اگر ہم چلے جائیں جی تو عاشق کیا کرتا ہے؟ لمحہ لمحہ معشوق کی ہر ایک چیز کا خیال رکھتا ہے، خبر گیری بھی کرتا ہے. جی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے. وہ بے شک. ایک ایک چیز، ان کی ادائیں، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کھانا پینا، بالکل. ان کا سونا، ان کا باتیں کرنے کا انداز، ایک ایک چیز کو وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. اور ان کو معشوق کو کوئی ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہ ہو، صحیح. لیکن ان کا ادب کا خیال کرتا ہے. صحیح. ذرا برابر بھی تکلیف نہ پہنچنے کا مطلب بھی کیا ہے؟ ادب. اور آج ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، جگہ جگہ پر ہم بے ادبی کرتے آ رہے ہیں. چاہے مخلوق کی بے ادبی کر رہے ہیں، چاہے اپنے گھر والوں کی بے ادبی کر رہے ہیں، تو کبھی بدتمیزی کر رہے ہیں، کبھی ہم کچھ کر رہے ہیں، کبھی ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ یار زندگی میں اتنی پریشانیاں کیسے آ گئی، اتنی مصائب کیسے آ گئے. پھر یہ ساری پھر ہمیں پریشانی آتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے ادبی کا وبال ہے. اور وہی بات ہے نا کہ با ادب با نصیب، نصیب بے ادب بے نصیب. ہمارے ساتھ کمسن ثنا خان، ارقم نظامی اور حجاب نظامی موجود ہیں. تو اس وقت ہمیں مل کر کوئی کلام سنانے والی ہیں. کیا سنا رہی ہیں؟ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرما علم
نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی بانی کل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اسی کلام کے ساتھ ہی بزم عقیدت پروگرام میں ایک اور بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزم عقیدت عروج ناز نظامی کے ساتھ۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہیں گے بزم عقیدت پروگرام میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ہمارے آج کے جو ہمارے اسپیکر ہیں، ہمارے اسکالر، اور وہ ہیں سعود نظامی صاحب۔ اچھا، آج ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادب اور تعظیم کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی واقعہ اگر آپ پیش کریں تو ضرور ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے۔ ابھی بیٹھے ابھی مجھے دو واقعہ مجھے یاد آئے تو وہ میں بتانا چاہوں۔ سب سے پہلے تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں بتاتا ہوں جی، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے پاس مذاکرات کے لیے بھیجا۔ صحیح۔ تو جب وہ اہل مکہ کے پاس پہنچے تو اہل مکہ نے ان سے کہا جی کہ آپ چاہیں تو طواف کعبہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس سال طواف کعبہ اہل مکہ والوں نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے لیے بند کر رکھا ہوا تھا۔ اچھا، تو ان کو یہ پیشکش کی مذاکرات سے پہلے کہ آپ چاہیں تو سب سے پہلے طواف کر لیجئے، ہم نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اجازت دی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ کعبہ صحیح، جس کے لیے ہر مومن کی آنکھ ترس جاتی ہے، بالکل، بے شک، ہر مومن کی آنکھ ترس جاتی ہے، بالکل۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ واپس آئے، صحیح، اور دل ان کا کیوں نہیں تڑپ رہا ہوگا؟ تو ان کا شان عالم یہ دیکھیے کہ انہوں نے فرمایا، اور وہ صحن کعبے میں موجود ہے، صحیح، کعبہ سامنے ہے، صحیح، چاہے تو طواف کر سکتے ہیں، بالکل، لیکن اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ طواف کعبہ اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیں۔ سبحان اللہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تھا طواف کعبہ سے؟ نہیں، ادب تھا، یہ تھا ادب صحیح، کہ جب تک جناب صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ نہیں کریں گے، جن کی وجہ سے، جن کے وسیلے سے ہمیں یہ طواف کعبہ عطا ہوا، سبحان اللہ، ماشاء تو اللہ، اس وقت تک میں نہیں کروں گا۔ سبحان اسی کے ساتھ پھر ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جی، درس حدیث دے رہے تھے، تو درس حدیث کے دوران ایک بچھو نے ان کے 16 ڈنگ مارے، یعنی کہ 16 ڈنگ، 16، ایک نہیں، اور بچھو ایسی چیز جو زہر پھیلاتی ہے، جی، تو اس سے ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اللہ، لیکن انہوں نے اپنے درس کو کنٹینیو رکھا، اچھا، یہاں تک کہ اپنے پہلو تک نہیں بدلا۔ ہم، تو جب درس حدیث ختم ہوا تو ان کے شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج میں نے آپ میں عجیب کیفیت دیکھی، اس کی کیا حکمت تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے درس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں صبر کیا۔ تو یہ تھا ان کا ادب جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
سبحان اللہ. تو یہ آج محفل جو ہے وہ ادب و تعظیم کے حوالے سے ہم نے پیش کی بزم عقیدت میں, اور اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی عروج ناز نظامی کو اجازت دیجیے گا بزم عقیدت سے. اور اپنے جو معزز مہمانان گرامی ہیں سعود نظامی صاحب, آپ کی آمد کا بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں اور ہماری اس بزم کو آپ نے سجایا. اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری جو کمسن ثنا خوان رسول ہیں ان کا بھی بے حد شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے ہمارے پروگرام میں اپنی معصوم اور پیاری پیاری سی آوازوں کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یعنی کہ عشق میں سرشار ہو کر نعتیں پیش کی. اور اس کے ساتھ ہی عروج ناز نظامی اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے کہ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا, وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. اسی کے ساتھ ہی مجھے عروج ناز نظامی کو بزم عقیدت سے اجازت دیجیے گا. آخر میں ایک کلام پیش کرنا چاہوں گی, سماعت کیجیے گا. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے